सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, पिछले दिनों भी वैसे तो मैंने ये प्रोग्राम किया था। आज एक ख़तून की वीडियो मेरे सामने आई और बड़ी ही दर्दनाक। उसका बेटा वो देख नहीं सकता, नबीना है, और उसे तौहीन मज़हब के केस में जेल में डाला गया। मैं उनकी तस्वीर भी मोहतरमा की जो है वो बोर्ड पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर भी 298 सी 295 सी का केस जो है वो डाल दिया गया। पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसा ग्रोह है और वो इतना ख़तरनाक है। आज मैं आपको उस ग्रोह के बारे में बताऊंगा। और वो जो तौहीन मज़हब के केस है उनको बनाने के लिए बाकायदा तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि काम कर रहा है। कौन लोग ये गिरोह चला रहे हैं? ये गिरोह भी वही लोग चला रहे जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, क्योंकि इनको इस तरह के गिरोह जो है उनकी ज़रूरत होती है। सिस्टम जो पाकिस्तान का माफिया सिस्टम है वो इतना ख़तरनाक हो चुका है कि आप फ़र्ज़ करें कत्ल का कोई केस पड़ गया तो जेल में आपको भेज देंगे, और जेल में भेजने के बाद आप दूसरे कैदियों के साथ रह सकते। आपके ऊपर रेप का केस पड़ गया, वो भी आप दूसरे कैदियों के साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो सारे इसी कैटेगरी के होते। और भी कोई केस, लेकिन जब तौहीन मज़हब का केस पड़ जाता है फिर आपको जनाब उन कैदियों के साथ नहीं रख सकते, उनको अलहदा रखना पड़ता है। वजह ये है कि वो फिर कैदी जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी मैं जो रिपोर्ट आपको बताऊंगा, 2 रिपोर्टें मेरे सामने इस वक्त है। एक है जी 450 के करीब लोग जो है तौहीन मज़हब में जेलों में बैठे हुए, और दूसरा रिपोर्ट जो है वो कह रहा है जी कि 800 के करीब। अल्लाह बेहतर जानता है, मगर बड़ी तादाद में लोग जो है वो जेलों में इस वक्त बंद है। तौहीन मज़हब के केस इन पर पढ़ते कैसे हैं और अंदर की गेम क्या है, इस पर आज हम बात करें। सबसे पहले ये मैं बता दूं, जिस औरत की ये वीडियो मेरे पास पहुंची उस पे इल्ज़ाम लगा उसके बेटे के ऊपर कि आप कादियानी हैं, अहमदी हैं, और उस औरत को कादियानी लफ्ज़ भी बोलना नहीं आ रहा था, और वो कह रही थी कि मेरे बेटे को नज़र नहीं आता, और उसे भी जेल में डाल दिया गया, जिस तरह अभी मैंने बताया। ये जवान बच्चे और बच्चियां जेलों में बंद हैं। वजह आप बताता हूँ कि क्या है और ये गेम किस तरह डाली जाती है। प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि यार अजबी बात। तौहीन मज़हब लगती कैसे? तौहीन मज़हब एक मुसलमान मुल्क में किस तरह लोगों पे और मुसलमानों पे लगाई जाती है। जो लोग कहते हैं फलां काफिर, मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता। सब मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं वो मुसलमान है। इसमें अगर आपके ज़हन में ये गलतफहमी हो कि अहमदी जो है वो 800 जेलों में है, तो वो नहीं है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वो लोग हैं जो वहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक मुसलमान हैं। इनको गेम कैसे डाल के पकड़ा जाता है, इसमें FIA भी शामिल है, आपके इदारे शामिल है, पुलिस शामिल है, और ऐसा खतरनाक खेल खेला जा रहा है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। सोशल मीडिया से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सोशल मीडिया से अच्छाई भी मिल सकती है और बुराई भी मिल सकती है, और मुसीबत भी मिल सकती है। ये मुसीबत है। होता ये है कि आपको कोई पोस्ट करेगा और वो कहेगा कि ये पोस्ट, पहले वो फ़ोन करेगा किसी लड़की को या लड़के को, और वो कहेगा कि ये आपने मुझे क्यों पोस्ट भेजी है, तो वो कहेगा कि मैंने नहीं ये पोस्ट आपको भेजी, मुझे भेजो मैं देखूं। वो जैसे ही आपको वापस आएगी तो वो कोई तौहीन मज़हब की ऐसी पोस्ट होगी कि अभी आप देख रहे होंगे या थोड़ी देर बाद पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी और वो कहेगी जनाब आपका मोबाइल चेक करना, कब्जे में ले लिया, बाद में तौहीन मज़हब डाल दी। अच्छा, अब यहाँ पे गेम क्या पड़ती है? यहाँ पे गेम ये पड़ती है कि उनको उठा के ले जाते हैं, फिर उनके घर वालों से ये मुतालबा किया जाता है कि 8 लाख 10 लाख रुपया दे दो तो आपके बच्चे को छोड़ देंगे, बच्ची को छोड़ देंगे। आप एक गरीब के पास इतने पैसे नहीं होंगे। ये गेम सारी जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर डाली जाती है, अमीरों के साथ नहीं डाली जाती।
وجہ یہ ہے کہ امیر جو ہے ان کو پتا ہے کہ آگے سے چپیٹ پڑنی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارا گروہ پکڑا جائے، اور بڑی تعداد میں یہ گروہ کام کر رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کسی کچے کے ڈاکو لوٹ رہے ہیں، یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں ان کا طریقہ واردات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، پھر آپ کو جیل میں بھیج دیں گا، تشدد بھی کیا جائے گا، مارا بھی جائے گا، اور یہ نہیں کہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد مارا جائے گا، پرائیویٹ جیلوں میں لے جا کے پرائیویٹ لوگوں کے حوالے گلو باٹ پروگرام اس کے مطابق پھر آپ کے اوپر تشدد کیا جائے گا، آپ کی ویڈیو بھیجی جائے گی والدین کو، اور ان کو کہا جائے گا یہ پولیس کو اگر آپ نے دکھائی تو جس کیس میں یہ اندر گیا ساری زندگی یہ باہر نہیں آئے گا۔ نوجوان نسل کا بیڑا گرک کس طرح کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو بھاری تعداد میں بتائے جا رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی کیمیکل انجینئر ہے، کوئی نہ کوئی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہاں میں۔ یہ پاکستان کا جو نقشہ آپ کو میں نے تھوڑا سا بتایا اتنا بھیانک ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ کل بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا، میں نے بتایا تھا ایک صاحب احمدیوں کی مسجد کی ویڈیو بنا رہے تھے، تو کامنٹس میں کسی نے پوچھا کہ کس مسجد کی بنا رہے تھے، تو وہ احمدیوں کی مسجد تھی، اور جو مسجد جھگڑا اس میں ایک نے کہا جی وہ مسجد کھلی ہوئی ہے بلیڈ فورڈ کی، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر نماز لوگ باہر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بڑی تعداد میں خواتین مرد نماز باہر اس لیے پڑھ رہے کہ ان کے لیے بند کر دی گئی مسجد، پہلے یہ اکٹھے ہی پڑھتے تھے، امام بھی چینج کر دیا۔ تو یہ سوالات دو تھے، ان کے بھی میں نے کہا جوابات آپ کو دے دیتا۔ مذہب کو تجارت بنایا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ صرف علماء نے یہ کام کیا ہوا ہے، نہیں جناب، یہ پرائیویٹ طور پہ گروہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور پھر جن لڑکیوں کو بھی اس طرح پکڑا جاتا ہے ان کے ساتھ ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اب یہ عورت تھی، یہ رو رہی تھی کہ میں ضمانت بھی نہیں کروا سکتی، اور میرے بچے کو تو وہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، فیس بک کی وجہ سے پکڑا گیا وہ بچہ، وہ کہاں جائے؟ کبھی کسی عدالت نے پوچھا کہ یہ آپ کے ایک بندہ کراچی میں رہتا ہے، ایک اسلام آباد میں رہتا ہے، پکڑوانے والا گواہ جو ہے وہ اسلام آباد میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا تعلق کیسے بنا؟ آپ تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں، کیونکہ سمن بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون۔ عدالتوں کی حالت یہ ہے، ہمارے ججوں کی حالت یہ ہے۔ اب پاکستان میں 298 295 کا کیس کون لڑے گا؟ یہ بھی ایک سوال۔ آپ کو وکیل نہیں ملے گا۔ سلمان تصیر کو جب قتل کیا گیا تو کوئی مولوی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا اس کا، پیسے بھی ان کو کہا 5 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو۔ پھر جس مولوی نے جنازہ پڑھایا اس کے متعلق سوشل میڈیا میں باتیں شروع ہو گئی کہ وہ کون تھا، تو پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا وہ۔ یہ اس ملک کا حال ہے۔ اب سلمان تصیر نے کیا کیا تھا؟ یہاں پہ ان جاہلوں سے بندہ پوچھے، ان عقل کے اندھوں سے پوچھے۔ وہ ایک عیسائی عورت سے ملنے گیا تھا، وہ گورنر تھا، وہ کسی سے بھی مل سکتا، کسی کے ساتھ بھی جا کے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے اجازت لے ملاقات کرنے کی یا پرمیشن لے کہ میں نے فلاں سے ملنا۔ آپ پورے ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ احمدیوں کا سربراہ وہاں پہ اور ہے، عیسائیوں کا اور ہے، جو دوسرے سرکار کی طرف سے جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہیں ان کا اور ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، ایک ہی صدر ہوتا ہے، ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے، تمام لوگوں کا وہ ہوتا ہے۔ اور اسی چیز پہ آپ کو پتا ہے کہ جہالت عروج پہ ہے، انہوں نے یہ بھی پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن جو پیچھے فلم چل رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنی خطرناک فلم پیچھے چلائی جا رہی ہے، اور توہین مذہب کوئی بھی آپ کو پوسٹ کرے توہین مذہب کی، یا کوئی بھی فون کرے اور کہ آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے تو اس کا نمبر بلاک کریں فوری طور، وہ پھر دوسرے نمبر سے کارروائی ڈالے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ پوری انفارمیشن لے کے کام ڈالا جاتا ہے کہ یہ لڑکی لڑکا جو یونیورسٹی ہے ایک دوسرے سے آپ نمبر شیئر کرتے تو پھر وہاں پہ اس طرح کے کام 56 ملک یا 57 ہے، وہاں پہ توہین مذہب کے کیس نہیں ہوتے، سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتے۔
وہاں پہ مذہب کی تجارت نہیں ہوتی. ان علماء نے بھی بیڑا ہی گرک کیا ہوا ہے سسٹم کا، جس طرح آپ کو بھی پتا ہے جس طرح مسلمانوں کا سسٹم چل رہا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی سوال کرے، کل ہی میں بتایا تھا کہ مذہب سے دوری ہے، تو اس کا مطلب کہ یورپ والے جو ہے وہ ٹھیک جا رہے ہیں تو یہ مذہب کے نزدیک ہوں گے. اب یہاں پہ بھی اعتراضات شروع کر دیتے لوگ. جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، اس کی طرف نہیں ہم نے آنا. اب یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی، آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کام آپ کے بڑے کر گئے نا بھٹو صاحب اور ضیاء الحق، اس کی سزا آپ کو مل رہی. ایک چیز اس میں مجھے آج اچانک میرے ذہن میں آئی کہ توجہ دلاؤں کہ 74 میں جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے، ان کی سوچ، اور آپ ایک طرف تو کہتے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، تو نئی نسل کو تو سوچنا چاہیے کہ ان کے فیصلے غلط. یہ بھی تو ہے نا، وقت چینج ہو چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے. اگر یورپ میں بڑے لوگ آ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یورپ کے لوگوں سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ یورپ کے لوگوں سے بھی جس طرح یہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتے، تو آپ سیکھ سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے مذہب اور فرقے کے لیے اپنی طرف سے آپ مشکلات پیدا کر رہے ہوتے، مگر ان کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہوتی. یہ بھی میں بڑا ایک اہم سوال ہے. آپ دیکھ لیں، فرض کریں پاکستان میں آپ نے کسی کو غیر مسلم قرار دے دیا، پوری دنیا میں وہ ترقی کرتے جا رہے اور تیزی کے ساتھ کرتے جا رہے. اور پاکستان یہ کام ہو رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، مذہبی تجارت ہو رہی ہے. کیا فائدہ ہوا؟ کوئی یہ نفع بخش کاروبار ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے آپ کو اغوا کرنا، آپ کو مارنا، آپ کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے جی یہ جناب انہوں نے مذہب کی خلاف ورزی کی، اور جو کام وہ خود کر رہے ہیں وہ انسانیت کی بھی خلاف ورزی، وہ جانوروں والا سلوک آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. خواتین، مرد، کوئی قابو ان کے آ جائے وہ اس کا شکار بن جائے گا. جو قوانین آپ نے احمدیوں کے لیے فرض کرے بنائے تھے، وہ آپ کے گلے پڑ گئے. عمران خان، یہ شیخ رشید، یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں توہین مذہب کے کیس ان پہ بھی بنے تھے. اس وقت تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو جھوٹے کیس ہے، کیونکہ وہ مشہور آدمی تھے. جو عام پبلک ہے اس کا نہ عدالت کو پتہ چلتا، نہ جج کو پتہ چلتا، نہ وکیل کو پتہ چلتا، نہ سرکاری وکیل کو پتہ چلتا. اندازہ لگائیں جس کام میں آپ کی ایف آئی اے ملوث ہے. پچھلے دنوں جو باہر لوگوں کو بھیجتے تھے اس میں بھی 30 ایف آئی والے آپ کے پکڑے ہوئے ہیں، ان پہ بھی چارج لگے ہیں کہ یہ پیسے لے کے باہر بھجواتے تھے. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے ادارے جو ہے بڑے پاک صاف یا بڑا وہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دے. تو یہ چوروں کی دنیا، چوروں کا ملک، مافیا، یہاں پہ رہنا اس وقت اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اپنا نمبر بھی کسی کو نہ دیں پاکستان میں رہنا، ای میل ایڈریس بھی نہ دیں. اپنے یہ جو آپ فوٹو کاپی کروانے جاتے ہیں، کسی نے سم لینی ہے، یہ لینی، وہ لینی، اب وہاں سے بھی کاروائی ڈال جاتی ہے. وہ پورا ریکارڈ لے جاتی ہے، پتہ نہیں چور چکے وہ آپ کے نام پہ کام ڈال دیتے. کہیں جی ابھی آپ محفوظ نہیں. تو جو کام بھٹو نے یا ضیاء الحق نے کیا تھا اس کا نتیجہ پوری قوم بھگت رہی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ ایک قوم بن سکیں گے، نہ آپ انسان بن سکیں گے. جس طرح ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے، کوئی بھی موقع جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا رہا تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ کو بچانا، توجہ دلانا. تو یہ کسی کے اوپر مذہبی وہاں پہ 298 سے 295 پڑ گیا نا، تو سمجھو اس کی تو زندگی برباد ہے، پیچھے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کی بھی برباد ہے. اور چپ ہو، چینل کو سبسکرائب کر لو.